अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक मारूफ टेलीविज़न चैनल पर इस बात पर गुफ्तगू हो रही थी कि जादू का असर क्या होता है और नज़र बद का असर क्या होता है, और इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के उलमा को दावत दी हुई थी और एक पैनल वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसमें देवबंदी हज़रात भी थे, शिया हज़रात भी थे और बरेलवी हज़रात भी थे और कुछ जिद्दत पसंद लोग भी थे। उनमें से एक साहिब ने बहुत अच्छी बातें की कि किस तरह हम जादू के असर से बच सकते हैं, लेकिन जाते जाते उन्होंने ये बात भी कह दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की कोशिश की गई थी, जादू हुआ नहीं था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। दलील के तौर पर उन्होंने ये बात कही कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि नबी थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगरानी के अंदर थे, तो इसलिए जादू हो नहीं सकता था। दूसरी दलील उन्होंने ये कही कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर कभी जादू नहीं होता और मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को पेश किया कि जादूगरों ने ज़ोर लगा लिया लेकिन मूसा की फतह हुई। और एक और साहब ने यह भी कहा कि नबी और बशर के अंदर ये फ़र्क होता है कि नबी पर कभी जादू नहीं होता। जिन हज़रात ने ये बात कही है उनको अपनी राय मुबारक हो, वो जैसा सोचते हैं, जैसा समझते हैं, या उनका मसला है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ लोग उलमा बैठे हुए थे और ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ, ये बात एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म से निकली है। बाकी तमाम उलमा जो वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने भी सुकूत इख्तियार किया, और इतना बड़ा चैनल है कि दुनिया भर के तमाम उर्दू बोलने वाले मुसलमान इसको सुनते हैं, तो कहीं वो ये ना समझ पाएँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ था। दो तरह के तबके इस मसले को लेकर पैदा हुए हैं। पहला तबका वो है जो इस्लाम के अंदर शुबह निकालता है, इस्लाम के अंदर तान पैदा करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ और फिर उसका असर भी हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वही का काम किया उस फ़तरे के अंदर, उस ज़माने के अंदर, तो उस पर एतमाद नहीं किया जाता नाउज़ बिल्लाह, कि हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई असर हो गया हो उस जादू का और वही पहुंचाने के अंदर कोई नुकसान या कोई कमी रह गई हो। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो बिल्कुल ही इस किस्से का इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि जादू हुआ ही नहीं, नबी पर जादू हो ही नहीं सकता। लेकिन जो सच्ची बात है, जो हक बात है, वो इन दोनों फ़िरक़ों के दरमियान वाली बात। तो आइए सबसे पहले वो किस्सा देख लेते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने का ज़िक्र हुआ है, उसके बाद फिर तफसीलन इस पर बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू होने का जो किस्सा है वो बुखारी के अंदर ज़िक्र है, और ये जो रिवायत है वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मनकूल है। वैसे तो ये किस्सा बहुत ज़्यादा किताबों के अंदर आया है, मैंने सिर्फ सही बुखारी से इस किस्से को लिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, हत्ता काना युखय्यलु इलैहि अन्नहु यफ़अलु शैअ वमा यफ़अलुहु। तो उनको ऐसा लगता था कि उन्होंने कोई काम कर लिया है लेकिन हकीकत में वो काम किया नहीं होता था। हत्ता कानत ज़ात यौमिन दआ वदआ सुम्मा क़ाल, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पर दुआ की, मुसलसल दुआ करते रहे। सुम्मा क़ाल अशअरती अन्नल्लाह अफ़्तानी फ़ीमा फ़ीहि शिफ़ाई अतानी रजुलानी फ़क़अद अहदुहुमा इंद रअसी वल-आखरु इंद रिजली फ़क़ाल अहदुहुमा लिल-आखर मा वजअ रजुल क़ाल मतबूब फ़क़ाल वमन तब्बहु क़ाल लबीद इब्न अल-आसम क़ाल फ़ीमा क़ाल फ़ी मुश्तिन व मुशाततिन व जुफ़्फ़ी तलअतिन ज़कर क़ाल अयन हुवा क़ाल फ़ी बि'r ज़रवान फ़ख़रज इलैहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा रजअ फ़क़ाल लिआइशा हीन रजअ नख़्लुहा कअन्नहु रुऊसु शयातीन फ़क़ुल्तु इस्तख़रजतहु फ़क़ाल अम्मा अना फ़क़द शफ़ानी अल्लाह व ख़शीतु अन युसीर ज़ालिका अला नासि शर्रन सुम्मा दुफ़िनतिल बि'r। ये तो वो हदीस थी जो बुखारी के अंदर ज़िक्र थी। अब इसका तर्जुमा देखते हैं। क्या आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, यहाँ तक कि उनको ऐसे मालूम होता था कि उन्होंने कोई काम कर लिया है लेकिन हकीकत में वो काम किया नहीं होता था। यानी कोई काम जैसे
کھانا کھا لیا ہے، تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن حقیقت میں انہوں نے کھانا کھایا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل دعا کی اور اللہ رب العزت نے ان کو اس بیماری سے نکالنے کے لیے ایک علاج بتایا، اور جو علاج بتانے کا طریقہ تھا وہ اس طرح تھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے اندر آئے۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کی طرف بیٹھ گیا، اور دونوں فرشتے آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے اور سنانا مقصود تھا اللہ کے نبی کو۔ پہلے فرشتے نے دوسرے فرشتے کو کہا کہ اس آدمی کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا کہ لبید بن العاصم نے کیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ جادو کس چیز کے ساتھ کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ وہ جادو کنگھی اور سر کے جو بال ٹوٹ کر گر جاتے ہیں کنگھی کرنے کے درمیان وہ بال، اور جو نر کھجور کے درخت کا جو ایک پاؤڈر ہوتا ہے جسے تل بولتے ہیں، یہ 3 چیزیں ان 3 چیزوں کے ساتھ ملا کر کیا گیا ہے۔ پھر پہلے فرشتے نے کہا کہ وہ کہاں کیا گیا ہے، یہ 3 چیزیں کہاں پڑی ہیں؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ بئر ذروان، اس کنویں کے اندر پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو گئے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کنویں کے پاس گئے، وہاں جا کے وہ چیزیں دیکھیں تو اس کنویں کا جو پانی تھا وہ جادو کے شدت کی اثر سے مہندی کلر کا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے شفا دے دی ہے۔ تو بتایا کہ وہ جو تھا کنواں تھا اس کی کیفیت بیان کی کہ وہ ایسا تھا جیسے کہ شیاطین کے سر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایسے خوفناک تھے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا آپ نے وہ جادو کی چیزیں وہاں سے نکال لی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ڈر تھا کہ کہیں لوگوں کے اندر فتنہ نہ پیدا ہو، شر نہ پیدا ہو، مجھے تو اللہ نے شفا دے دی ہے، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ کنواں تھا وہ دفن کر دیا گیا۔ تو یہ پوری حدیث تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر جادو ہوا تو کیا اس کا اثر بھی ہوا، اور اگر اثر ہوا تو کیا بحیثیت نبی ہونے پر وحی کے اوپر اس کا کوئی اثر ہوا یا نہیں ہوا۔ تو ان 3 چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلا جواب اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کا جواب تو حدیث کی سب سے پہلی لائن پہ ہی آ جاتا ہے کہ سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں کہ جادو ہوا۔ اب جادو ہو گیا، کیا اس کا اثر بھی ہوا؟ تو دوسری لائن کے اندر پھر اس بات کا ذکر ہے، جی ہاں اثر بھی ہوا۔ کیا اس اثر ہوا؟ کہ یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، کہ ان کو ایسے لگتا تھا کہ انہوں نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا نہیں ہوتا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ حدیث کے آخر میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ افتانی فیما فیہ شفائی، کہ اللہ رب العزت نے میری شفا کا ایک علاج بتا دیا ہے۔ اب علاج اس آدمی کو ہی بتایا جاتا ہے نا جو بیمار ہو، جو بیمار نہ ہو، جس کو کوئی مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس کو علاج بتانے کا کیا فائدہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا تھا۔ حدیث کی جو آخری لائن ہے اما انا فقد شفانی اللہ، رہی بات میری تو اللہ پاک نے مجھے شفا دے دی ہے، یہ لائن بھی بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ اب تیسری بات جو رہتی ہے جس بات کا، کیا اس اثر نے، جادو کے اثر نے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے پر، آپ کے منصب نبوت پر بھی کوئی اثر کیا یا نہیں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت نبی ہونے پر اس جادو نے کوئی اثر نہیں کیا، وحی پہنچانے کے اندر کوئی اثر اس جادو کا نہیں تھا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ حدیث اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور کچھ اضافہ بھی اس حدیث کے اندر ہے، جہاں پر یہ لائن لکھی ہے کہ کانا یخیل الیہ انہ یفعل الشیء وما یفعلہ، کہ جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ میں نے کوئی کام کر لیا ہے لیکن حقیقت میں کیا نہیں ہوتا تھا۔ تو بعض احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی حاجت پیش نہیں ہوتی تھی، کہ وہ سمجھتے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے لیکن حقیقت میں کھایا نہیں ہوتا تھا۔ بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ کو ایسے لگتا تھا کہ میں نے پانی پی لیا ہے لیکن حقیقت میں پانی پیا نہیں ہے۔
اور بعض احادیث میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگتا تھا کہ میں نے اپنی عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، لیکن حقیقت میں ہم بستری نہیں کی ہوتی تھی۔ تو یہ جو تین میں نے آپ کو احادیث سنائی ہیں، یہ پہلی حدیث کی تشریح کرتی ہیں کہ جو جادو کا اثر تھا وہ دنیاوی معاملات میں تھا، دینی معاملات میں نہیں تھا، کھانے پینے کے حوالے سے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا جو اثر تھا وہ بحیثیت انسان تھا، آپ کے جسم پر تھا، اور بحیثیت نبی ہونے کے اور وحی کے اعتبار سے نہیں تھا۔ کیا جادو نبی پر نہیں ہو سکتا؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی جو ہیں وہ عام انسانوں کی طرح بشر ہیں۔ جو تکلیفیں، جو پریشانیاں ایک بشر کو پیش آ سکتی ہیں وہ نبی کو بھی پیش آ سکتی ہیں۔ انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کا درد بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم درد بھی ہوا، آپ بے ہوش بھی ہوئے، آپ کے دندان مبارک زخمی بھی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون بھی نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آتا تھا، آپ ہم مسکراتے تھے، شادی کرتے تھے، طلاق بھی دی۔ وہ تمام معاملات جو ایک انسان کو پیش آ سکتے ہیں، وہ معاملات جو ہیں نبی کو بھی پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ نبی بشر ہے۔ تو اگر ایک انسان پہ جادو ہو سکتا ہے تو نبی کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے۔ کیا جادو ہونا کوئی عیب کی بات ہے؟ جی نہیں، بالکل عیب کی بات نہیں ہے۔ جس طرح سر کا درد کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اب مجھے سر کا درد ہو جائے تو اس میں کیا عیب کی بات ہے؟ اللہ کی طرف سے اس طرح جادو بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا ہے کہ اے نبی جی، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے، واللہ یعصمک من الناس۔ تو جب اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائیں گے تو پھر جادو سے حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچائیں گے لوگوں سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہی پہنچانے کا جو فریضہ آپ نے انجام دینا ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم، کوئی مشقت، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے تاکہ آپ صحیح طریقے سے وحی کا منصب ادا کر سکیں۔ یہ جو آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اس سے جو پہلی والی آیت ہے اس میں تبلیغ رسالت کی لائن ہے، پھر یہ بات ذکر ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں تکلیفیں پہنچیں، احد میں تکلیفیں پہنچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا اور پریشان کیا گیا، وہ امور دنیا کے اندر آپ کو پریشان کیا گیا، اور لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا وہ وہی پہنچانے کے اندر لیا تھا۔ کچھ تفصیلاً بات کر لیتے ہیں اس قصے کی۔ جادو جو ہوا تھا وہ صلح الحدیبیہ کے بعد ہوا تھا۔ صلح حدیبیہ جو ہوا تھا وہ 6 ہجری کے آخری ذی الحجہ کے مہینے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے۔ محرم کے آغاز میں اور 7ویں ہجری کے آغاز میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ قریش کے جو کافرین تھے وہ آئے مدینہ میں۔ لبید بن العاصم ایک بہت بڑا جادوگر تھا مدینہ میں، بنی زرائق کے قبیلے کا، اس کے پاس آئے اور اس کو کہنے لگے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، تم اس نبی پر جادو کر دو۔ تو بنی زرائق کے ایک لبید بن العاصم جادوگر تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور کفار کے کہنے پر کیا، اور تقریباً اس کا جو اثر تھا وہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ کوئی چیز آپ نے کی نہیں ہوتی تھی لیکن آپ کو ایسا لگتا تھا کہ وہ میں نے کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ جادوگروں کے ساتھ ہوا وہ بھی دلیل کے طور پر حضرت نے پیش کیا، لیکن وہ جو قصہ تھا وہ اس طرح تھا کہ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادو نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا جادو جو تھا وہ رسیوں اور لاٹھیوں کی صورت میں پیش کر کے دکھایا تھا، اپنا جادو لاٹھیوں پر چلایا تھا۔ اس لیے یہ واقعہ بھی دلیل کے طور پر پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو خلاصتاً بات یہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اس کا اثر بھی ہوا، اور لیکن جو اثر تھا وہ بحیثیت نبی نہیں ہوا، بحیثیت انسان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی وحی پہنچانے میں کوئی اس کا اثر نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی جو تھی وہ صحیح طریقے سے پہنچائی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔